अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं OMS टीवी और उसकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने 10 तारीख को जो सिंध सेक्रेटेरिएट में सिंध डॉक्टर इस्ताद की तरफ से जो मुज़ाहरा किया गया उसकी उन्होंने भरपूर कवरेज की और आज भी हमें मौका दिया है कि हम उसके हवाले से कुछ आपके साथ बात कर सकें। तो नाज़रीन, असल में हम डॉक्टर्स जो हैं एक बहुत ही एक मुआशरे की क्रीम समझे जाते हैं और हमसे ये तवक्को की जाती है कि हम कोई ऐसी हरकत या जो भी कोई ऐसी जो एहतजाज का जो तरीका है वो एक महज़ब तरीके से हम करते हैं और ये होना भी चाहिए। 10 अगस्त को डॉक्टर्स के कुछ ऐसे मसाइल थे जिन पे बात करने के लिए हम सेक्रेटेरिएट गए और सेक्रेटरी हेल्थ से हम मिलना चाहते थे और उसमें PPHI के डॉक्टर्स की रेगुलाइजेशन का मसला था, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स के मसाइल थे, सीनियरिटी का मसाइल थे, उसके अलावा जो प्रमोशन हैं जो 18 से 19 के रह गए उनके मसाइल थे। और हमने एक बड़े महज़ब तरीके से 30-35-40 डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन था जो हम मिलना चाहते थे सेक्रेटरी हेल्थ से। और मैं सबसे पहले ये भी इस तवज्जो से वज़ाहत करना चाहूँगा कि इस वक्त जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं डॉक्टर काज़िम जतोई साहब, मेरे ख़्याल में कि ये कोई हमारी दुआओं का नतीजा है कि कि हमारे पास ऐसे बेहतरीन और एक नाइस और एक पोलाइट और एक डॉक्टरों से हमदर्दी रखने वाले जो सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं। और क्योंकि वो ख़ुद भी डॉक्टर हैं तो जो पेन एक डॉक्टर की हैसियत से या जो डॉक्टर एक स्टडी करता है वो सब उनको पता है कि किस मराहिल से वो गुज़र के एक डॉक्टर बनता है और उसके बाद जब वो जॉब में आता है या जब वो प्रैक्टिस में आता है तो उनको किस मसाइल का शिकार वो हो जाता है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर काज़िम जतोई से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम ये समझते हैं कि अगर हमारे जितने भी डॉक्टर्स के मसाइल हैं अगर वो हल हुए तो डॉक्टर काज़िम जतोई के टेन्योर में ही होंगे, क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर जो है वो सेक्रेटरी बना है तो उसने काफ़ी डॉक्टर्स की सपोर्ट की है। इससे पहले डॉक्टर कामिल राजपर का मैं नाम लेना बिल्कुल चाहूँगा कि उनके दिनों में मेरे ख़्याल में कि जितनी डॉक्टर्स के मसाइल या जितनी डॉक्टर्स की फेवर की गई उसके बाद शायद इतनी न की गई, उसके बाद भी कुछ अच्छे सेक्रेटरी हमारे पास हेल्थ में आए। लेकिन जतोई साहब बहरहाल मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि एक तासुर दिया जा रहा है जिससे कि जो हमने करप्शन के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया था वो सेक्रेटरी हेल्थ के ख़िलाफ़ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम जतोई साहब के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे मसाइल भी सुने। लेकिन मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट करप्शन का एक गढ़ रहा है शुरू से और वो चलती आ रही है, उसमें अगर कोई उस सिस्टम को चेंज करना चाहता है तो उस सेक्रेटरी या उस अफसर के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी एक माफिया जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ। काज़िम जतोई साहब ने जब ये आके कुछ जो करप्शन है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी जब स्टेप उठाएं और उन्होंने कंप्लेंट बॉक्स जो है ना वो वहाँ पर रख दिया है कि अगर किसी से शिकायत है तो वो इसमें डाल दे। और उन्होंने हमें ये भी यकीन दिलाई कराई कि ये शिकायत बॉक्स सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है कि इसमें आप कंप्लेंट डालेंगे, बल्कि 2 दिन के अंदर आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो हम सारे मसाइल लेके जतोई साहब के पास गए थे सिंध सेक्रेटेरिएट 10 तारीख को। लेकिन वहाँ क्योंकि हमने एक डेमो किया करप्शन के ख़िलाफ़, डेमो किस वजह से किया क्योंकि यहाँ पर जो फाइल आती है वो हिलती नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर आप अगर कंटिन्यूसली आप देखेंगे जो रेशो है फाइल्स का, अगर आप उनके इनवर्ड आउटवर्ड और डेट्स में देखेंगे तो आपको ऐसी नोटिफिकेशंस निकलेंगे जो एक ही दिन में पुटअप होते हैं, एक ही दिन में वो नोटिफिकेशन निकल जाता है, उसको पर लगे होते हैं, वो उड़ के एक दिन में वो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सुबह दे दें 2 घंटे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ नोटिफिकेशंस वो 6-6 महीने 8-8 महीने वो उनका कुछ भी नहीं होता। और ख़ास तौर पे जब प्रमोशंस होते हैं तो ये आप समझें कि सीज़न होता है यहाँ के सेक्रेटेरिएट में पैसे कमाने का। तो उसमें करप्ट अफसरान
پروموشن کے دوران بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی لابی ہوتی ہے، ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو ایسے ہی ابھی 18 سے 19 میں جو پروموشن ہونے والے تھے، اب جو 95 میں ڈاکٹرس ریکروٹ ہوئے ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ وہ ابھی 19 گریڈ میں ہونے چاہیے اور ہو چکے ہیں. مطلب ایک ہی بیچ کے اگر آپ آدھے لوگوں کو 19 میں کر دیں گے اور آدھے کو آپ رکھ دیں گے تو وہ ایک لسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوئی. سینئرٹی جو لسٹ تھی وہ 6 ماہ سے تقریباً وہ اس میں ہے، روٹیشن میں ہے، اور اس میں سے 2-3 ماہ تو ایک انتہائی سیکریٹریٹ میں اس وقت جو انتہائی کرپٹ جو سسٹم کو چلا رہا ہے، وہ ایک ڈپٹی سیکریٹری ہیں جس کا نام ہے منصور وسان. ان کے پاس 2-3 مہینے وہ پینڈنگ میں رہی. ان کو آسرا تھا کہ یہ ڈاکٹرس مل کے مجھے کچھ کوئی 20-25-30 لاکھ روپیہ دے دیں گے، جس کے بعد میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن کیونکہ ایسا نہ ہو سکا تو یہ بہرحال لسٹ جب ایس این جی ڈی ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی تو ایس این جی ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کو 5 مہینے ہونے والے ہیں. وہاں سگنیچر نہیں ہو رہا، ان کو کوئی کام نہیں کرنا. یہاں سے نیم ویریفیکیشن سب کچھ، آبجیکشن سب کچھ گیا ہوا ہے، صرف ان کو سگنیچر کرنا ہے. لیکن ہاتھ نہیں ہل رہا. وہ ہاتھ اس لیے نہیں ہل رہا کیونکہ ہم نے پیسے نہیں دیے، اور وہ ہمیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں 30 لاکھ روپے کی. ایس این جی ڈی کے مختلف ذرائع سے ہمیں ڈیمانڈس آ رہی ہیں کہ بھائی آپ مل کے آپ 20-20 ہزار کر لیں. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ 20-20 ہزار کر لیں. آپ اتنے ڈاکٹرس ہیں، 400-450، اس میں کیا ہو جائے گا؟ بہرحال ہم سیکریٹریٹ پہنچے. ہم نے یہ اس کو ڈیمو کیا کہ یہ فائل یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیلے کیوں ہوتی ہے، اور اس کو کرنے کا. وہ جیسے ہی کرپٹ مافیا کو یہ ویڈیو اسی وقت وائرل ہو گیا، اسی وقت سیکریٹریٹ کے گروپ میں کسی نے وائرل کر لیا. تو بہرحال وہ جب ایک کرپٹ جو وہاں کے مافیا تھے ان کو جب یہ پہنچا تو سب سے پہلے تو جو 18, 19, 17 گریڈ کے دوسرے جو پروجیکٹس کے ڈاکٹرز تھے، سارے افسر ہیں، وہ سارے جب ہم میٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پیون آتا ہے. پیون آ کے ڈاکٹرز کو بولتا ہے نکلیں یہاں سے، نکلیں یہاں سے، یہاں پر میٹنگ ہونے والی ہے. یہ عزت ہے ڈاکٹرز کی، اور یہ ایک پیون آ کے حکم دے رہا ہے. خیر پرووک کیا جا رہا تھا ہمیں کہ وہاں پر ایک صورتحال کو پرووک کیا جا رہا تھا. بہرحال اس درمیان میں جتوئی صاحب نے ایڈیشنل سیکریٹری صاحب کو، ایک ہماری یہاں پر ایک کولیگ تھیں ڈاکٹر فاطمہ، جن کے ساتھ بہت ہی ایک مسہیپ ہوا تھا اور اس کی انکوائری چل رہی تھی، اس حوالے سے ایڈیشنل سیکریٹری صاحب کو ڈاکٹر قاسم جتوئی صاحب نے کہا کہ آپ ان کا مسئلہ تو دیکھ لیں فوری، جب تک کہ دوسرے مسئلے حل ہوں. جب انہوں نے اس مسئلے کے دوران، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ کچھ اور بھی ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنا کرپٹ آفیسر، رشوت خور ڈاکٹر جو بدقسمتی، ڈاکٹرز کمیونٹی کی بدقسمتی کہ شاید وہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں، منصور وسان، وہ آ گیا. اور بجائے اس ماحول کو کہ جب ایک اینگری موب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جب ایک کچھ لوگ کمپلینٹس لے کے آئے ہوئے ہیں اور کرپشن کے خلاف لے کے آئے ہیں، تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کس کی پرمیشن کے لے کے یہاں پر آئے ہیں؟ آپ نے پرمیشن لی؟ اور کہاں پر جاب کرتے ہیں؟ کون کون ہے یہاں پر؟ کہاں پر جاب کرتے ہیں؟ لازمی ہے کہ یہ آپ مسئلہ حل کرنے کے بجائے آپ ایک اور مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں. خیر وسان صاحب کو ہم نے عزت دی، بہت عزت دی. یاد رکھیں گے کہ عزت کیا ہوتی ہے، کیونکہ رشوت خور کو ہمیشہ ہم عزت دیتے ہیں. جو چیپ اور ٹکے کا بندہ ہوتا ہے اس کو ہم عزت دیتے ہیں. اچھی عزت دی ان کو، بڑی ان کو مسرت ہوئی، خوشی ہوئی ہوگی ان کو کہ ان کو ہم نے بتا دیا کہ آپ 24 گھنٹے یہاں پر رشوت لیتے ہیں. خیر اب تو ہمارے پاس ان کے خلاف بہت سارے ثبوت آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پریس کانفرنس میں بھی جا رہے ہیں کہ ایک چیٹر اور رشوت خور اور ایک بندے کو آپ نے یہاں 3-4 سال سے رکھا ہوا ہے، وہ کم سے کم 4 سے 5 کروڑ کی انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ رشوت لی ہے. بہرحال ہم اسٹوری کو کم کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹائم بالکل قیمتی ہے. ڈاکٹر قاسم جتوئی صاحب نے ہمیں
بڑا مطمئن کیا، ہمیں بڑی ریسپیکٹ دی، ہم سے ملے، ہمارے تمام مسائل کو انہوں نے سنا اور فوری طور پہ حل کیا. دین اینڈ دیر انہوں نے احکامات جاری کیے اور ہم بڑے اس میں خوش تھے. انہوں نے بلکہ اس کا جو پینڈنگ میں کام تھے ان کو انہوں نے رزلٹ جو ہے نا، انہوں نے پی پی ایچ آئی کی سپورٹ کی، انہوں نے کانٹریکٹ ڈاکٹرز کی سپورٹ کی، انہوں نے اس بات کی سپورٹ کی کہ پروموشن ہم سب کا حق ہے اور یہ بالکل ڈیلے ہوا ہے. اور مطلب ہم بڑے مطمئن ہو کے وہاں سے نکلے. وہاں سے آنے کے بعد دوسرے دن ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب کوئی ڈاکٹر جو ہے نا وہ اندر نہیں آ سکتا صحت کھاتے میں. سندھ گورنمنٹ کے امپلائی سارے ہیں لیکن ڈاکٹرس اور پیرامیڈیکل یا جو صحت کا عملہ ہے وہ نہیں آ سکتا کیونکہ وہ بولتا ہے، کرپشن کے خلاف بولتا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکتا. بولنا نہیں ہے، پیسے دے دیں، دیتے جائیں. اب آپ نے بول دیا تو 10 تاریخ کو آپ پروٹیسٹ کرو گے، 11 تاریخ کو آپ کا نوٹیفیکیشن نکل گیا کہ آپ نے اندر نہیں آنا. اور وہ یہی کرپٹ ڈپٹی جو سیکریٹری ہے منصور وسان اس نے نکالا، کیونکہ وہ اس دن ہمیں تھریٹ دے چکا تھا کہ پرمیشن لینے کے بغیر آپ یہاں آ ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے وہ نکالا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس دن ہمیں کاظم جتوئی صاحب نے بولا کہ جس کے بھی خلاف کمپلینٹ ہے آپ کمپلینٹ باکس میں ڈالیں، آپ کو 2 دن میں رزلٹ دیں گے. وہ اس کو کھٹک رہی تھی. دوسرے دن جب وہ ڈاکٹرز پہنچے کمپلینٹس جن کی کمپلینٹس تھیں تو دروازے بند کر دیے گئے، ڈاکٹروں کی تذلیل کی گئی. لاڑکانہ، شکارپور، جیکب آباد، پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو ڈاکٹرز وہاں پر آئے تھے ان کو گیٹ کیپر ایک گارڈ 19 گریڈ کے 20 گریڈ کے ڈاکٹر کو بول رہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، نکلے یہاں سے، باہر جائیں. لیڈی ڈاکٹرز ان سے طنز کیا گیا کہ بھائی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نہیں جا سکتے، اپران اتاریں، اپران اتار کے پھر آ جائیں. اور وہ لیڈی ڈاکٹرز بیچاریاں اپران اتار کے کھڑی ہو گئی کہ اب تو ہمیں جانا ہے، تو ہم بڑی دور سے آ گئی. ان کے بعد ان سے 1000 کسی سے 2,000 کسی سے 3,000 رشوت طلب کی گئی اندر جانے کے لیے. آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا سکتے، یہ حکم نامہ ہے. مجھے کسی صورت میں یہ نہیں لگتا کہ یہ کاظم جتوئی صاحب کا یہ حکم ہوگا. وہ ایک پازیٹیو بندے ہیں، وہ سننے والے بندے ہیں. کیوں روکا جا رہا ہے ڈاکٹرز کو، کیوں روکا جا رہا ہے پیرامیڈیکل اسٹاف کو کہ آپ کی کوئی بات نہ سنیں؟ کوئی تو مطلب مسئلہ ہے نا بیچ میں، کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس پورے ٹینیور میں کتنی بار ڈاکٹرز نے جا کے سیکریٹری ہیلتھ کی آفس کے باہر احتجاج کیا ہے کہ یہ تنگ آ گئے ہیں کہ یار یہ روز ڈاکٹر آ کے یہاں پر دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں اور خواہ مخواہ کے کرتے ہیں. کیا خواہ مخواہ کے کرتے ہیں، وہ مسئلے ہیں نا. آپ پی پی ایچ آئی کو پنجاب میں وہ گورنمنٹ کا مطلب پروجیکٹ ہے، کے پی کے میں وہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، بلوچستان میں وہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، سندھ میں وہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے. یہاں پر وہ کمپنی ہے، پیسے اس کو گورنمنٹ دے گی اور انفراسٹرکچر اس کو گورنمنٹ دے گی. 2-4 تھکے ہوئے جن کو کوئی میرے خیال میں کہ باورچی کی نوکری نہ دے ان کو ڈسٹرکٹ مینیجر کی پوسٹ دے کے آپ نے بٹھا دیا. آتا ایک لفظ نہیں ہے، لکھنا کچھ نہیں آتا، مینجمنٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ڈاکٹرز کے اوپر سپروائزر ہیں. وہ ڈاکٹرز کی مانیٹرنگ کریں گے کیونکہ سب سے کم پڑھا لکھا بیچارہ ڈاکٹر ہے. سب سے وہ ہوتا کہ نا آج آپ نے انٹر پاس کی کل ڈاکٹر ہو گئے، اب اور اتنے مزے آپ کے، تو وہ برداشت نہیں ہوتا. تھوڑی چھوٹی سی پڑھائی میں ہمیں بہت سارا کچھ مل گیا، اس کی وجہ سے وہ برداشت نہیں ہو رہا. تو اس کی ریگولائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خراب ہیں. آپ 1995 سے چپ کر کے بیٹھے رہیں، آپ کو پروموشن نہیں ملنے والا. لیکن جو سی ایس ایس آفیسر جو ڈی ایم جی ہے بی اے پاس، میں ان کو بی اے پاس بولتا ہوں، ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوالیفیکیشن تو نہیں ہے نا. جو سی ایس ایس کا ایگزام ہے یہ تو نیلام گھر ہے. آپ نے 4 سوالوں کے جواب دیے، اس کے بعد آپ کو گاڑی انعام میں مل گئی، بس بات چھوٹی. کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کوالیفیکیشن کی بی اے، ڈگری تو نہیں لی ہے نا. سی ایس ایس کوئی ڈگری نہیں ہے. اسلامیات پاکستان اسٹڈی یا کچھ بھی آپ نے پڑھ لیا، آپ کا قرآن اندازی میں نام نکلا ہے، آپ نے 4 سوال پوچھے طارق عزیز نے اور گاڑی انعام میں دے دی. اور اس میں بھی جو زیادہ تر پاس ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس کا بھی بیک گراؤنڈ آپ اس پہ ہم نہیں جاتے، چلیں بہرحال. تو یہ جو گروپ ہے
یہ انگریزوں کے دور میں ایک ٹیسٹ ہوتا تھا کہ جو بیوروکریٹس ہوتا ہے اس کو ہر 6 مہینے کے بعد اس کی سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتی تھی. سول سرجن سے سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا کہ جس سیٹ پہ یہ کام کرا ہے اس کے دماغ میں کوئی ہوا تو نہیں بیٹھ گئی. وہ ان بیوروکریٹس نے، باقی سارے انگریزوں کے اصول چل رہے ہیں، سب چیز چل رہی ہے، لیکن یہ بیوروکریسی نے یہ ختم کروا دیا. اب یہ سارے نارمل ہیں، ان کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. بیہیور سے آپ کو لگے گا کہ یہ ذہنی مریض ہے، لیکن آپ اس کو کلیم نہیں کر سکتے. جو ڈپٹی سیکریٹری جو اس وقت تعینات ہے ایڈمن کا، جو لوگوں کو جس نے زندگی تباہ کر دی ہے، جن کی 6 مہینے، جو ریٹائرڈ ڈاکٹرز ہو گئے ان کے فائل وہیں روک دیتا ہے. کسی کا فائل آگے پیسے کے بغیر نہیں رک، میرے پاس موجود ہیں وہ، میں پریس کانفرنس میں ہم انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کریں گے. رو رہے ہیں لوگ، رو رہے ہیں، لیکن کیوں کہ جس چین کے تھرو یہ یہاں پر ڈپیوٹ ہوتے ہیں اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہاں سے آیا یہ، کہاں سے یہ تعینات ہوا ہے؟ یہ تو وفاق کا آفیسر ہے، یہاں پر کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم کریں گے بہت ساری باتیں، ابھی بہت ساری انشاءاللہ پریس کانفرنس میں بھی کریں گے. میرے کچھ انٹرویوز شیڈول ہیں، اس میں بھی ہم کریں گے. بہرحال ہم اس کو نپٹا رہے ہیں. بات کو لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لیکن ہم اسٹینڈ لیں گے PPHI کی ریگولائزیشن تک. ہم اسٹینڈ لیں گے آپ کی کانٹریکٹ ڈاکٹرز کی ریگولائزیشن تک. ہم اسٹینڈ لیں گے ڈاکٹر عزیز کی جب تک سیلری ریلیز نہیں ہو رہی. انسانیت نہیں رہی. 2 سال سے ایک بندے کو آپ سیلری نہیں دے رہے، کام لے رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہم ہر بات پہ اسٹینڈ لیں گے جو بھی ہے ڈاکٹرز کا. انشاءاللہ ڈاکٹرز کی وہ عزت ہوگی سیکریٹریٹ میں کہ یہ ڈپٹی سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری سب اٹھ کے آپ کو پہلے آفر کریں گے کہ سر آپ یہاں پر آئیں. سر کا لفظ امپلیمنٹ ہوگا آپ ڈاکٹرز کے لیے وہاں پر. کوئی ہمارا باس نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس جیسے کرپٹ باسوں کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. دیکھ لیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. جو کرپٹ ہے اس کو ایکسپوز بھی کریں گے. اس کو ہم ایسی اس کی درگت جیسے کہتے ہیں، جس کو درگت کہتے ہیں، وہ درگت بھی بنائیں گے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے ایک ذہنی مریض آ کے اور آٹے کی بوریاں دے کے پاس ہو کے یہاں پر آ کے اور وہ یہاں پر ڈاکٹروں کے منہ پہ فائلیں پھینکتا ہے اور وہ ڈاکٹروں کو بولتا ہے کہ گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس. کسی کی پرسنل آفس ہے، اوتاک میں ہم آتے ہیں. یہاں پر اب انہوں نے بین کر دیا. اب 19 20 18 17 کے گریڈ کے افسر کو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا پڑے گا ایک پیون کے سامنے، ایک گارڈ کے سامنے، کہ سر یہ میں پرمیشن لایا ہوں، آپ دیکھ لیں. اور وہ پرمیشن الٹی پکڑے گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ انگریزی ایسے شروع ہوتی ہے، ایسے شروع ہوتی ہے لیٹر، اور ایسے دیکھنے کے بعد وہ اس کو بولے گا کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. پھر وہ ایک پیون سے جان چھڑا کے پھر دوسرے پیون تک پہنچے گا، دوسری نمبر گیٹ پہ. وہاں ایک دوسرا پیون بیٹھا ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سپر ہائی وے پہ جو ٹول پلازا پہ جو یہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ بتا دیں کہ بھائی میں آفیسر ہوں گا، کہیں گے کارڈ دکھائیں. میں نے کارڈ دکھایا، الٹا لے کے کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا پڑھ لیا. تو یہاں بھی ایسے افسر بھی ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیپر میں نے سیدھا پکڑا ہوا ہے یا الٹا پکڑا ہوا ہے. افسر بھی ہیں. تو یہ گارڈ ہمیں چیک کریں گے. اور یہ عزت ہماری کون کروا رہا ہے؟ ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ کروا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا چپڑاسیوں کے سامنے کھڑے رہیں. اس دن جب ہم گئے ہیں تو گارڈ جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کو دھکے دے رہے ہیں. یہ عزت ہماری کون کروا رہا ہے؟ یہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ والے کروا رہے ہیں. یہ کاظم جتوئی صاحب کو یا جو بھی سیکریٹری، جو بھی پادری، مجھے تو پہلے تو یہ یقینی نہیں ہوتا کہ کاظم جتوئی صاحب کو انہوں نے ڈیپیوٹ کیسے کر دیا. ایسا شریف اور اچھا بندہ، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہضم ہو گیا ان کو یہاں پر ڈیپوٹ کرنے کے لیے. اللہ کرے کہ اس کو 2-3 سال یہ یہاں پر کنٹینیو کریں تاکہ کم سے کم ہمارے مسئلے حل ہو سکیں. اسی بندے کے دور میں مسئلے حل ہوں گے. لیکن جو کرپٹ ٹیم ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. یہ سیکریٹریٹ کے اپنے سیکریٹری کے اسٹاف میں بھی موجود ہیں اور یہ نیچے ان کی جو ڈپٹی سیکریٹری اور جو دیگر عملہ ہے ان میں بھی موجود ہیں. بہرحال ہم پلان کر رہے ہیں، ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا بھائی، نہ چھوڑیں.
نہ چھوڑ کے دکھائیں، بس یہ ہم آپ کو بول رہے ہیں، نہ چھوڑ کے دکھائیں آپ ہمیں، ہم آپ کے گیٹ اکھاڑ دیں گے، آئیں گے اندر، گیٹ اکھاڑ کے آ جائیں گے، دکھا دیں گے آپ کو، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم 1-2 دن میں پریس کانفرنس کر کے اس کو اعلان بھی کریں گے. اور تھرسڈے کو ہماری میٹنگ شیڈولڈ ہے اپنا سیکرٹری ہیلتھ کے ساتھ، اللہ کرے کہ وہ ہو، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ جو مافیا ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے سیکرٹری ہیلتھ کو اپنا دے رہا ہے اپنا فیڈ بیک. بہرحال یہ ایک سازشی ٹولے کو ہم ناکام کریں گے. کھولنے تو پڑیں گے بھائی جان گیٹ، اور اب ڈاکٹرز کو سر کر کے بلانا پڑے گا. اب آپ نے جنگ شروع کر دی ہے تو ہم آپ کو جنگ کا اختتام کر کے دیں گے سندھ ڈاکٹرز اتحاد کے پلیٹ فارم پہ، آپ سب دوستوں کی مدد سے، پبلک کی مدد سے. کیونکہ آپ اگر ہمیں عزت نہیں دیں گے تو آپ کو بھی عزت نہیں ملے گی، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. میں سیکریٹریٹ کے پیون سے لے کے سیکرٹری ہیلتھ تک کو یہ میسیج دے رہا ہوں، جو بھی ہو. جتوئی صاحب تو ہمارے محسن ہیں، وہ ہمیں عزت دیتے ہیں، لیکن جو بھی سیکرٹری آئے یا پہلے گئے، اب ڈاکٹرز کو آپ عزت نہیں دیں گے تو آپ کی عزت نہیں ہوگی، اور آپ کی عزت جب نہیں ہوگی وہ انشاءاللہ پوری دنیا بھی دیکھے گی کہ آپ کی عزت نہیں ہو رہی، صرف آپ نہیں دیکھیں گے، آپ کی دنیا بھی دیکھے گی. بہرحال میں پھر سے آپ او ایم ایس ٹی وی والوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور آپ کا بہت سارا میں نے ٹائم لیا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر ڈاکٹرز ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری طاقت تو ڈاکٹرز ہیں. اکیلا ڈاکٹر محمد علی یا کوئی ڈاکٹر شبیر یا ڈاکٹر کوئی بھی ہماری آرگنائزیشن کا، یا پی پی ایچ آئی والے یا کانٹریکٹ والے، جتنے بھی ڈاکٹرز جو آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں جب تک آپ ہمارے پیچھے نہیں ہوتے. لیکن انشاءاللہ جو مجھے امید ہے کہ جو پی پی ایچ آئی کی جو قیادت ہے، اور جو کانٹریکٹ ڈاکٹرز کو لیڈ کر رہے ہیں، اور جو ہم پروموشنز والے ہیں، جو بھی ہیں، مجھے بہت امید ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو جلد بہت اچھی رزلٹ دیں گے. اللہ حافظ.